यार ये गिर गई थी यार, गिर गई थी। रिपोर्ट रिपोर्ट हुई है, पता नहीं क्या हुआ है, गिर गई थी। अभी 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 या पहले के? अभी 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 भी गिरी है अभी मैंने। सौ जाते हो, यार बैटरी खत्म होती है नदीम फिर के क्या उठते है? कोई पता नहीं, बंद हो गई खुद खुद ही। यार रिपोर्टेर आया इस तरह रिक्लामो जो आया तो खत्म। वेलकम चक्कर की है। अनायत लाला। फहीम साहब किधर चले गए? अनायत लाला आए ने तो फिर डिग्गी है बराड़, इन्हें फुल मारे ने 2-3 तो बराड़ डिग गई। फिर उन्हीं आ जाते हैं। अनायत लाला नहीं, फूल फेंकने थे ना, फूल आपने फेंके हैं, बराड़ चली गई है। पता नहीं, मेरे से तो पूरा ब्राड चला गया इधर से, हाँ? चलो कोई नहीं, पूरा आगे ब्राड कोई। चला गया। फुल ये हमारे साथ तो परसों भी इस तरह हुआ था ना। भाई आप आ चुके हैं बीच में, आप पर नजर है। मुझे आज हमें गालियां भी दी गई हैं ना भाई जी, हमें गालियां भी दी गई हैं। फैन साहब किधर गए किसने? हैं? आज भाई जी हमारे कंपनी पीछे वाले। बड़ा हमारे पीछे पड़े हुए हैं। फैन साहब को फैन साहब और मैं टारगेट पे। तो ये मैं जब होता हूँ वो आपके पीछे पड़ते हैं, मुझे पता है पूरा स्टोरी, फहीम भाई को भी पता है। फैन साहब ये क्या हुआ है? लाला लाला जी आप जी क्या जी। मोस्ट 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 वांटेड लिस्ट में है? क्यों आप क्यों पकड़ते आ, हैं? आ, नहीं, आपको तो सारा पता है ना। अच्छा चले ठीक है। मेरे ख्याल में जो अच्छा ब्रॉड एक गिरी है उसी पे। अच्छा बात सुने फैन साहब, ये एक मेरे पास स्टिकर एक आया था इस तरह कि रिपोर्टेड, डच में लिखा हुआ रिपोर्टेर। मैंने उसे देखा है, मैंने सामने मेरे स्टिकर आया एक मिनट 3 सेकंड के लिए, इसमें स्टिकर आ गया तो फिर चला गया, वापस चला गया। ये क्या था? कोई अंदाजा नहीं सर, ये तो जो रेगुलर ब्रॉड करते हैं वही बता सकते हैं। मैं भी आपकी तरह स्टिकर आया इस नया खिलाड़ी। तरह, एक स्टिकर आया छोटा सा इस तरह सामने आया, उसके बाद वो स्टिकर मैंने भेजा था। लाला लाला को म्यूट तो करना आता नहीं, अब स्टिकर भी भेजने शुरू कर दी। नहीं मैं नींद में नहीं था, मैं वो सुन रहा था बड़ी जबरदस्त। मेरे तो मतलब की बहन नाइला मेरे मतलब की बातें हो रही थी, मैं तो वो सुन रहा था। फेम साहब को आज तो फुल फॉर्म में आए हुए थे, आज तो जबरदस्त किस्म फॉर्म में आए थे फेम भाईजान साहब। रात मैं फॉर्म में होता हूँ, लेकिन असल में डेटा इकट्ठा करना वो जरूरी है। तो चौधरी साहब ओवर टू यू, आप कुछ बात करें थे। चौधरी साहब आप बात करें। हाँ जी फिर भाई, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ दूसरे भाई ਕਰਦੇ ਸੀ ना भी कि फलाने ये किया फलाने ने वो किया, किसी ने कुछ नहीं किया। जिस तरह अमेरिका की पॉलिसी है ना, अमेरिका अपनी पॉलिसी के साथ चलता है, इसी तरह ਸਾਡੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਚਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਫਜ਼ਲ रहमान हो गया, ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੋ ਗਈ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੋ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਗਲਮੇ ਫੜਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਆ ਹਾਫਿਮ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਾ 25-26 ਕਰੋੜ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਮੋਹਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਏ। ਜੇ ਇਸੇ ਇਹਨੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਤੇ सॉरी भाई एक मिनट, मैं ये सवाल किया था, मैंने कहा था मुझे लग रहा है कि फ़ौज पीछे हट जाएगी, मुझे लग रहा है, पता नहीं। वही मैंने फ़हीम भाई से भी ये सवाल पूछा था तो वो कह रहे थे अच्छा मैं पूछता हूँ इनसे, तो मुझे लगता है कि ये पीछे हटेगी अब। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ लेकिन लगता है ऐसे ही है। चलो मैं अपनी बहन का जवाब दे दूं। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫਹੀਮ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹਟਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਜਿਸ ਵੇ ਇੱਕ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡਾਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਲੱਗੇ ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਲੱਗੇ ਆਬਦ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਿਆ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਪਟ ਆਦਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਹੀਮ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ 9 ਮਈ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਹਰ ਜੁਮੇ ਤੇ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਜੁਮੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 9 ਮਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ, ਫੌਜ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਿਤਨੇ ਵਰਕਰ ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ, ਕੋਈ ਜਿਤਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਦੂਰ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ 26 ਕਰੋੜ ਵਾਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਦਿਲ ਹੋ ਜੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਵਾਮ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਮ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਵਾਮ ਚਾਹੇ ਤੇ ਖਾਨ ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ जी जी क्योंकि उन्होंने पहले भी सवाल किया था। अच्छा सिस्टर, बात यह है, मैं चौधरी साहब से थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूँ। जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं उनकी ख्वाहिश मर्जी वही है जो चौधरी साहब कह रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो मारूजी हालात डेली चेंज होते हैं पाकिस्तान में। अच्छा, वो मारूजी हालात एक्चुअली चौधरी साहब और मेरी बहन नीला, मुझे लगता है कि उनकी फेवर में नहीं है। पहले जो हम डिबेट कर रहे थे, स्पेशली वो तारिक भाई जो थोड़ा सा कोशिश ये कर रहे थे कि हमारी थोड़ी सी टिल्ट फौज की तरफ हो जाए अप टू सर्टेन एक्सटेंट, जो हमारी है भी, लेकिन ऐसी नहीं है कि हम उनको लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री दे दें, वो जो मर्जी करें। तो मैं दोबारा नाला बहन, बात यह है कि पाकिस्तान रीजनल पॉलिटिक्स करनी पड़ती है पाकिस्तान को। रीजनल पॉलिटिक्स में फौज को समझ आ रही है
کہ ہم ان کو لائیں گے بھی تو کیا ہم اپنے پاکستان کو وائبل کر سکیں گے؟ دو باتیں. اگر پاکستان وائبل نہیں ہے تو گالیاں کس کو نکلیں گی؟ اگر کوئی مجھے بتایا گالیاں سب فوج کو نکالیں گے کہ سب کچھ انہوں نے کروایا. یہ جیسے ابھی ارلی آن طارق بھائی کہہ رہے تھے نا کہ کیا نام لیتے ہیں آپ باقی لوگوں کی کیوں نہیں بات کرتے. بھئی باقی لوگوں کی تب بات کرے نا کہ باقی فوج کوئی اسکروٹنائز کرے. ان کو تو وہ کھلا ہاتھ دے دیے. سو ان کی بات میں کہیں بھی وزن نہیں تھا. اس لیے وزن نہیں تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہماری ہمدردی فوج کی طرف ہو، جو اپ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ضرور ہے کہ جو فوج obviously اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہونا چاہیے، لیکن اس لیے نہیں ہے کہ وہ آ کے ہمارے پر قبضہ کر رہے. یہی بہت بڑا ڈسپیوٹ ہے. تو نیلا بہن آپ کے سوال کا جواب سمپل ہے کہ پاکستان کی ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے. ریجنل پاورز میں افغانستان کے اوپر obviously چائنا کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے، اور چائنا بالکل نہیں چاہے گا کہ ہماری فوج اپنے سارے انڈے امریکہ کی باسکٹ میں ڈال دیں. نیدر رشیا چاہے گا کہ ہم اپنے سارے انڈے جو ان سے ہیں وہ پاکستان ڈال دے امریکہ کی باسکٹ میں، اور ایران بھی نہیں چاہے گا. اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جس جگہ پہ پاکستان سچویٹڈ ہے، پاکستان از دی اونلی ون جو سی پیک کو سیپوٹاج کر سکتا ہے، جو چائنا کو کہیں نہ کہیں گا سکتا ہے. آپ کو پتا ہے چائنا اور انڈیا کی دشمنی ہے، تو انڈیا خود ایک امرجنگ پاور ہے، تو انڈیا تو بالکل چائنا کو نہیں لے گا. تو چائنا کو اس خطے میں ان لوگوں کی ضرورت ہے، اور اگر آپ ان چیزوں کو سامنے رکھیں تو اتنی آسانی نہیں ہے کہ فوج خالی ڈنڈائی کروا لے. کل کو اگر چائنا ہی آپ سے اپنے سارے پیسے مانگنے شروع کر دیں تو ہم کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ چیزیں ہیں جس میں فوج بھی کہیں نہ کہیں ان کے پاس پریشر تو آتا ہے نا. مانا کہ فوج نے اپنے سارے ایگز امریکن باسکٹ میں ڈالے ہیں، لیکن امریکن باسکٹ تو خود لیک کر رہی ہے. امریکن باسکٹ تو اس وقت جو وار فلسطین کی ہے ان کے گلے پڑی ہوئی ہے. اس وقت رشیا نے اناؤنس کیا ہے، جو پتہ نہیں کسی دوستوں نے پتہ نہیں اس میں کیوں نہیں انٹرسٹ لیا، کہ بھئی میں کسی بھی کنٹری سے بزنس نہیں کروں گا. اگر کسی نے میرے سے بزنس کرنا ہے تو یا روبل میں کرے یا بھی میں کرے. اچھا، دنیا کا سب سے بڑا اس وقت گیس سپلائر رشیا ہے. یورپ کو بھی گیس چاہیے، تو رشیا مجبور کر رہا ہے ان سب لوگوں کو کہ بھائی میرے سے گیس لینی ہے، میرے سے چیزیں لینی ہے تو میری ٹرمز میں کرو. ان کی ٹرمز کیا ہے کہ وہ ڈالر میں ڈیل نہیں کرنا چاہتے. اور آپ ذرا اس کو دیکھیں کہ ڈالر دنیا کی 80% مارکیٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور اگر ڈالر 40% صرف یہ لوگ بلکہ اس سے زیادہ ڈنٹ لگا سکتے ہیں تو ڈالر کی پرائز کہاں گرے گی؟ اگر ڈالر 100 روپے کا ہو جائے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ہم تو اپنے قرضے بھی دے سکتے ہیں. یہ بڑی اور طرح کی سچویشن ہے. اس وقت امریکہ ڈوبنے میں جا رہا ہے، ان کی اکانومی بھی بہت زیادہ اسٹیل میٹ پہ ہے. چائنا بہت بڑی پاور بن چکا ہے، دنیا کی سب سے بڑی ایکسپورٹ اس کے پاس ہے. اور میں ڈیبیٹ کو کسی اور طرف لے کے جاؤں گا، اس کے بعد سوال کروں گا، لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں یہ پریشر بالکل ان کے بیچ میں ہے. لیکن جو چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں ان کی نیت نہیں ہے، لیکن حالات ان کو مجبور کر رہے ہیں. یہ مجھے بھی لگتا ہے. اب اس کے اوپر میں شروع کرتا ہوں. عمران خان بھائی سے چوہدری صاحب نے تو بات کر لی، پھر اس سے نیچے لالا کی طرف آئیں گے. عمران خان بھائی آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ جی فہیم بھائی تھوڑا سا سوال دہرائیے گا پلیز. میں تھوڑا سا ادھر تھا، پورا ابھی سن رہا تھا لاسٹ ڈبیٹ. میری نیلا بہن کہہ رہی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ فوج جو سی ہے تھوڑا سا ہاتھ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کے اوپر رکھ رہی ہے، اس لیے کہ ان کی فیلنگ ہے. لیکن میں نے ان کی فیلنگ کو ورڈنگ دی ہے کہ ہاں یہ چیزیں محرکات ہے. یس، آپ کی بات میں تھوڑا سا وزن لگتا ہے کہ ریجنل پاور جو کی ہیں
وہ ہماری فوج کو مجبور کر رہی ہیں. ساتھ چودھری صاحب کہہ رہے تھے فوج کبھی بھی کوئی چنگا کام نہیں کرے گی, اپنے کنٹرول ہی رکھے گی. جی لیکن جی میں نے کہا کہ چودھری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ریجنل پاور ہماری فوج کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی اپنا ہاتھ سیدھا کرے. اس کی اور بھی بہت ساری ڈیٹیل ہے. یہ سوال تھا جو نیلا بہن نے کہا, ان سے میں پارٹلی ایگری کرتا ہوں. اوور ٹو یو. جی فہیم بھائی بالکل میں بھی اسی فہیم صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ نائلہ بہن, نیلا نہ بولیں پلیز. پہلے آپ سوری نائلہ, سوری مول نائلہ, سوری نائلہ بہن, نائلہ بہن سوری. معذرت ہوگی, وہ اصل میں نا اسپیلنگ بعض دفعہ نظر نہیں آتے پورے. میں بہرحال ویسے ہی بڈھا آدمی ہوں, مجھے کٹ چیزیں نظر آتی. جی جی جی, آپ کو یہ چھوٹ ہے, کوئی مسئلہ نہیں. فہیم بھائی بالکل ایسے ہی ہے کہ اصل میں اب یہ کہانی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکشن کیا, بلنڈر اتنے لگ چکے ہیں, قانون اتنے زیادہ ٹوٹے جا چکے ہیں جو ملک میں ہو چکا ہے. اگر کوئی حساب لینے کو آئے تو پھر تو سارے پھنستے ہیں, سارے اس تالاب کے اندر ننگے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب فائٹ اس بات کی ہے کہ اگر یار وہی قبر والی, قبر ایک ہے بندے دو ہیں. ٹھیک ہے, تو بے شک انٹرنیشنلی حالات ایسے ہو چکے ہیں, لیکن جو آن گراؤنڈ جو معاملات ہیں وہ نظر ہوتے ہوئے آ نہیں رہے کہ فیور میں. بے شک اندر کہیں فوج کے دل میں کہیں کچھ جگہ ہو کسی کارنر میں, اس کا تو اندازہ نہیں ہے. لیکن ابھی ریسنٹلی دیکھ لیں کہ جو جلسہ ہوا کراچی میں ہونے جا رہا تھا, نہیں ہونے دیا. ابھی تک جو ہے نا حالات ٹائٹ کیے ہوئے ہیں جو ہے نا پی ٹی آئی کے اوپر. تو جیسے ہی کوئی ریلیز ملے گا تھوڑا بہت پی ٹی آئی کو, تو تب سے پھر پتہ چل جائے گا کہ بھائی اب جو ہے نا ان کے دل میں نرم گوشہ ہو چکا ہے. باقی ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کمپرومائز تو ہوا نہیں, نہ وہ ہوگا کچھ چیزوں کے اوپر جو انہوں نے بیسکلی کہی ہے کہ یہ پوائنٹ ہیں جس کے اوپر میری قوم جو ہے نا اس کا معاملہ ہے, میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. جس کے لیے وہ بیچارہ ابھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے ہمارے لیے, ٹھیک ہے, ہمارے حقوق کے لیے, ہمارے جنگ کے لیے, ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے, اور وہ ابھی تک سارا کچھ برداشت کر رہا ہے. باقی رہی بات, فوج کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہماری عزت خراب ہوئی ہے, جیسے بھی ہوئی ہے, جس نے بھی کی ہے, اور اس کی عزت یہ پی ڈی ایم تو بحال کر نہیں سکتی, کیونکہ 80% لوگ عوام پی ڈی ایم کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی عزت بحال کر سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو بھی اپنی عزت پیاری ہے کہ جو یہاں تک انہوں نے اپنے کیے ہوئے جو کرتوت ہیں ان کے اوپر آ رہے ہیں, ان کے اوپر سارا ملبہ, تو اس کو دھونا بھی تو ہے نا. ایک پوائنٹ ان کے ذہن میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو لائیں گے اس کے ساتھ چلیں گے, لیکن دوسرا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ بھائی جو کرتوت کیے ہیں ان کا بھی دینا ہے نا جو ملک میں ہوا ہے, اور باقی جو دوسری قوتیں ہیں ان کے ساتھ پی ڈی ایم وہ بھی ایک دوسرے کے کہہ لو کانے ہیں, ایک دوسرے کے کرتوت ان کے سامنے ہیں. جو بلنڈر انہوں نے کیے ہیں ان کو پتہ ہے, جو انہوں نے کیے ہیں ان کو پتہ ہے. تو جیسے ہی یہ کوئی سوئچ ہوگا معاملہ اس طرح, تو پھر کھل کے باتیں, ساری لڑائیاں اور سامنے فساد اور زرداری اور سارے کھل کے بولیں گے. اور یہ چیزیں بھی ان کو نظر آ رہی ہیں کہ یہ بھی مطلب کنٹرول کیا جا رہا ساری چیزوں کو. ہاں, ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی ہوں اس ٹائم مسلم امہ کے حق میں عمران خان جو لیڈر ہے, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور ہے. اگر ریسنٹلی جو ابھی او آئی سی ہوئی ہے کوئی رزلٹ نہیں نکلا اس کا, مجھے جو پتہ ابھی کوئی کلیئر نہیں بات, مطلب بیچ میں ہی ہے, کوئی ایکشن نہیں ہوا اس کے اوپر. تو جس طرح عمران خان کھل کے بولتا ہے جو بھی چیزیں ہیں, وہ انٹرنیشنل رشیا, چائنا, باقی کچھ ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان آئے اور لیڈ کرے, کچھ ملک نہیں چاہتے جو ہمسایہ ممالک ہیں. تو باقی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کرے کہ ان کے دل میں نرمی آئے اور عمران خان کو جو ہے نا الیکشن لڑنے کی اجازت دیں. تھینک یو. جی لالا السلام عنایت اللہ. علیکم فہیم صاحب, اپنے ڈرائیور ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹਲਾਉਂਦੇ ਰਵਿਆ ਕਰੋ, ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ. ڈرائیور میں لایا ہے
ڈرائیور کہنا سی میں اگے تسی سوال کرو، سوال جایا ہی نہیں ڈرائیور. چلو میں میں گھوم کے ڈرائیور ول جانا. سر جی میں سنتا پیا تو میں نال لائک بھی کرتا پیا ڈبل ٹیپ بھی کرتے جاؤ سرکار. ڈبل ٹھیک ہے ٹیپ بھی سر. کرو شیئر بھی کرو، لائیو شیئر کرو، ڈبل ٹیپ کرو. لالا نیچ اللہ اوور ٹو یو. سسٹر کی بات سن لی، باقی آپ سن لی، آپ بات کریں. جی ابھی جو بات میں نے سنی ہے وہ یہ تھی کہ یہ جو نائلہ بہن نے بات کی کہ ان کو تھوڑی سمجھ آ گئی ہے اور شاید وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، تو ٹوٹلی ڈس ایگری ود دس. ٹھیک ہے، اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ان کے سامنے آئی ہو کہ اس سے ان کو یہ کوئی احساس ہوا ہو. لیکن اس وقت آپ یہ دیکھ لیجئے کراچی میں جلسہ تھا، اس کا کیا ہوا. ان جلسوں کو بھی چھوڑ دیجئے. یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سے 15 دن پہلے پینڈنگ ہے وہ کیس کہ یہ کیس کلی عدالت میں چلایا جائے، سائفر کیس، اس پر فیصلہ محفوظ ہے. یہاں سے چور مجرم جاتا ہے اور اس کے بائیو میٹرک بھی ایئرپورٹ پہ ہو جاتے ہیں اور وہ صاف شفاف نکل جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو چیف جسٹس پاکستان ہے اس کے سامنے اعتزاز حسن نے جب کیس رکھا تو اس نے اس کو مسترد کر دیا. تو کس کے کہنے پر ہوتا ہے؟ چلو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر چیف جسٹس فائز عیسیٰ کا تو اپنا ذاتی دشمنی ہے عمران خان کے ساتھ، لیکن کیا سب کے سب ججز کی دشمنی ہے؟ نہیں. یہ ججز برائے نام ججز ہیں، ان کو چلانے والے ہمارے ایسٹ انڈیا کمپنی والے ہیں، وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس کے وجوہات ہے. ابھی جو وزیر اعظم گیا یہ سعودیہ میں، وہ کس لیے گیا تھا؟ وہ اس لیے کہ جو ریکوڈیک کا مسئلہ ہے جو ٹریلین آف ڈالر کا ہے، تو ان کو 7 بلین ڈالر ملنے والے ہیں، اور 7 بلین ڈالر جب ملیں گے تو یہ کچھ نہ کچھ عوام کو ریلیف دیں گے. یعنی کوڑیوں کے دام بیچ کر پاکستان کو تو کچھ نہ کچھ ریلیف دے کر عمران خان کا پتہ صاف کرنے کی کوشش کریں گے، اور انتخابات کے قریب جا کر کچھ اور بھی ان کو مل جائے گا. اور اس میں اسرائیل اور امریکہ بالکل ہینڈ ٹو گلاؤز ہے. ان پر ان کی پہلے بھی نظر تھی، اور اس مسئلے پر جو ریکوڈیک کا ہے اس پر تو اسرائیل سب سے پہلے یعنی کہ سعودیہ کے ساتھ ہے، اور ان کی انویسٹمنٹ ہوگی دونوں کی. تو اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ کمپنی والے اپنے لیے حصہ مانگتے ہیں، خواہ 100 بلین مانگتے ہیں، ملین مانگتے ہیں، 50 مانگتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہے. یہ اتنے دل گردے والے لوگ نہیں ہوتے. ان کے لیے ملک کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ ملک تباہی کی طرف جائے، کچھ بھی ہو جائے. اس ملک میں جب الیکشن نہیں ہوگا تو یہ تو اینڈ ریزلٹ یہی ہوگا کہ اس ملک کی تباہی ہوگی. اور تباہی جب بار بار میں آپ کو کہتا ہوں کہ 5th جنریشن وار کی طرف یہ بات جائے گی، اور یہ پہنچ چکی ہے. عوام اگر اس وقت خاموش ہے، اس خاموشی کو ایک فار دا ٹائم بینگ چھوڑ دیجئے. یہ عوام خاموش نہیں رہیں گے، اور یہ آمنا سامنا ہمارے کمپنی اور عوام کا ہوگا. اور جب وہ ہوگا تو اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اور یہ کوئی بھی دنیا کا کہیں ایسا قانون نہیں ہے کہ چوکیدار گھر کو چلائے، یہ کبھی ہوا نہیں ہے. لیکن پہلے تو کچھ پردہ تھا، لوگ ان پر جان بھی دیتے تھے کہ نہیں جی ہمیں انہوں نے ایک قوم بنایا ہوا ہے. قوم تو ایک شخص نے بنا لی، ایک جمہور تھا، جمہور سے ایک قوم میں کنورٹ ہو گیا عمران خان کی وجہ سے. ان کو یہ بہت برا لگا، کیونکہ جب یہ ایک قوم بنے گی تو کیا یہ اللہ تللے جو کر رہے ہیں یہ کر سکیں گے؟ یہ نہیں کر سکیں گے. تو دشمنی عمران خان کے ساتھ یہی ہے. حالانکہ یہ جو کیس ہے سائفر کا، یہ تو مذاق بھی ایسا نہیں ہوتا، یہ تو کوئی اور تماشا ہے. یعنی یہ تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جس شخص کو یعنی خود 224 کے ایکٹ کے حساب سے یہ اس کو الاؤ ہے کہ وہ ہر خطرے سے قوم کو باخبر کرے گا. تو اگر اس نے جلسے میں بات کر بھی دی تو کیا یہ غداری ہو گئی؟ یعنی یہ تو وہ بات ہے کہ آپ کو میں نماز پڑھتی ہوئے دیکھ رہا ہوں اور میں یہ کہوں کہ نہیں آپ تو بت پرستی کر رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا. تو یعنی اس قسم کا ان قسم کے خیالات ان لوگوں کے ہیں، تو یہ کیا وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہے؟ غلطی نہیں مانیں گے. لیکن ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں، خدا کرے کہ وہ جل جائے اس ایک بات سے جو کہ بہن کہہ رہی ہے
کہ کچھ نہ کچھ احساس تو وہ احساس ہے، لیکن وہ کسی اور جگہ میں ہے، وہ نچلے درجے میں ہے، جن کو بہت درد ان بات کو سنتی ہوئی لگتی ہے ان لوگوں کو، یہ جو اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، کہ یہ تو مطلب کہ بغاوت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بغاوت ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ان لوگوں کو چلتا کرنا پڑے گا۔ اس ملک کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ عوام بھی اس ملک کا دفاع کرنے کے قابل ہے۔ یہ ہمارے جی ذرا آواز ابھی آپ کو جی ابھی آواز ٹھیک ہے آپ کے ساتھ آ رہی ہے؟ ابھی لالہ آواز ٹھیک آ رہی ہے، پہلے گڑبڑ ہو گئی تھی۔ ابھی لالہ آواز ٹھیک آ رہی ہے، پہلے گڑبڑ ہو گئی تھی۔ ابھی بھی ڈبلنگ ہو رہی ہے، بہرحال ابھی لالہ آواز ٹھیک آ رہی ہے، پہلے گڑبڑ ہو گئی تھی۔ اچھا، تو اس ملک کے دشمن بہت زیادہ تھے۔ اچھا، اس وقت آپ کا جو موبائل ہے نا وہ آپ کا دشمن ہو گیا، ملک کے دشمنوں کی طرح۔ نہیں ٹھیک ہو گیا، ابھی ٹھیک ہو گیا۔ اس وقت آپ کا جو موبائل ہے نا وہ آپ کا دشمن ہو گیا، ملک اب وہ صحیح ہو گیا، اس نے دشمنی اب آپ دشمنی نہ کرے، مجھے کمپلیٹ کرنے دے تاکہ میں آج اپنا دل کا بڑاس نکال سکوں۔ دیکھیں، یہ کوئی قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ جا کے اس فوج کی ہر جائز و ناجائز کو جائز کہے، یہ بھی ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اس ملک کو جس نام سے حاصل کیا گیا تھا، کیا یہ ملک اس طرف چل پڑا ہے؟ اس ملک کو تو ٹولیوں میں تقسیم کیا ہے، پہلے قومیتوں میں تقسیم کر دیا، پھر ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا چھوٹے قوموں کے ساتھ، پھر ان کو ایک شخص نے یکجا کیا، ایک آدمی نے ایک جمہور کو ایک قوم بنا لیا۔ اب اس کو وہ بہت برا ان کو لگ رہا ہے کہ بھائی یہ قوم ایک کیسے ہو گئی۔ دیکھو، یہ جو عوام کا شعور ابھی بیدار ہو چکا ہے، اس جن کو دوبارہ بوتل میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ خدا لمبی زندگی دے عمران خان کو، انشاءاللہ دے گا، ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ عمران خان اس زمین پر بھی نہ ہو، تو پھر ہم وہی کچھ کریں گے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا سال پہلے، وہاں سے دوبارہ۔ اب شروعات تو ہے لیکن مکمل طور پر ہم قبضہ کر لیں گے۔ تو ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ دیکھیں اصل مسئلہ پاکستان کا کیا ہے۔ مسئلہ ہے پاکستان کی ریسورس کا۔ آپ ذرا اس پر خود کوشش کیجئے، گوگل کر کے دیکھ لیجئے کہ پاکستان دنیا میں عمارت کے لحاظ سے رچ ریسورس کنٹری کے حساب سے کون سے نمبر پر ہے، اور جہاں پر یہ ریسورس موجود ہوں گے وہاں پر یہ سب کچھ ہوگا۔ میں چھوٹی سے ملک کی مثال آپ کو دیتا ہوں، بروکینا فاسو ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے، اس کے ساتھ گنی ہے، اس کو دیکھ لیجئے تو ان کی حال کیا ہے اور ان کی ریسورس کیا ہے۔ یہی کچھ وہاں بھی ہو رہا ہے جو ادھر ہو رہا ہے۔ وہ اس لیے یہ مضبوط لیڈر کو ایسے ملک میں برداشت نہیں کر سکتے۔ فرسٹ آف آل انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، دوسرا ہمارا اپنا گیا گزرا کہ جس ملک میں اتنی وسائل ہو اس ملک پر ان دونوں نے قبضہ کرنا ہوتا ہے، اور عوام کو تقسیم کرنے میں ان کا فائدہ ہے۔ اس وقت یعنی عجیب عجیب قسم کے اشکال لے کے آتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا، اس کے ساتھ ابھی میری بات ہوئی ہے، یعنی کہ چیٹنگ ہوئی ہے اس کے ساتھ، تو میں نے اس کو کہا یار کروڑوں لوگ جس شخص کے ساتھ کھڑے ہو تو کیا تم اس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ سب کچھ کر سکتے ہو؟ تو اس کا جواب تھا کہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر کہتے ہیں یہ تو میرے پرانے کلپس ہیں۔ میں نے کہا میں ایک ایک کلپ آپ کو دے سکتا ہوں کہ آپ کے ابھی کے کتنے ہیں، پرانے کتنے ہیں۔ یہ پھر دیکھتے ہیں کہ بھائی کن لوگوں کی انفلوئنس ہے عوام پر، تو ان کو بھی سامنے لاؤ۔ جیسے پہلے وہ ایک اور نخرے کو لے کے آئے تھے، وہ کیا نام تھا اس کا، قاسم علی شاہ، اب اس کے ساتھ جو لوگوں نے کیا، اب اس کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا نے۔ یہ اس وقت جو بہت بڑا ہتھیار ہے وہ ہے سوشل میڈیا، پی ٹی آئی کا۔ اس کا توڑ اس کمپنی والوں کے پاس نہیں ہے، اسی لیے سب کے نام
انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں کہ یہ آئے گا تو ہم یہ کر دیں گے. او یار یہ بے غیرتی ہے، غیرت نہیں ہے. اس ملک کے لیے اگر آپ مخلص ہو تو اس اخلاص کرو اس ملک کے ساتھ. یعنی متفق کا لیڈر ہے، اگر 25 کروڑ عوام ہے تو 25 میں 18 کروڑ عوام تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو خدا نہ کرے وہ دن آئے کہ یہ لوگ باہر نکلے اور آپ لوگوں کو دبوچ لیں گے، تو پھر اس ملک کا کیا حشر بنے گا. لیکن آخر میں پھر بھی کہتا ہوں کہ یہ ملک بھی رہے گا انشاءاللہ، عمران خان بھی رہے گا. یہ جو کچھ سختیاں وہ برداشت کر رہے ہیں وہ ہماری اپنی بزدلی کی وجہ سے ہے، اس کی وجہ سے نہیں ہے. اس کو یہ نہیں توڑ سکے. اوور ٹو یو سر. جی فہیم بھائی. صحیح بات ہے، صحیح گلاں کیتیاں نے بھائی انہوں نے، یہ واقعی حقیقت ہے. میں نے لالا نے کہا تھا اپنے دل کی بھڑاس لالا کو نکالنے دیا، میں نے بالکل نہیں بولا. انقلاب بھائی آپ انمیوٹ کریں اور آپ بتائیں کہ لالا کی بات پر آپ کیا کہتے ہیں، پھر میں روٹیٹ کر کے آگے جاؤں گا. دیکھیں میں نے تو اپنے لائف ٹائم میں ذوالفقار علی بھٹو کو آتے دیکھا، ملک ٹوٹتے دیکھا، اس کو پھانسی لگتے دیکھا. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ کمپنی فیصلے کرتی، کمپنی کے پیچھے امریکہ ہے، پینٹاگون ہے، ان کے انٹرسٹ ہیں یہاں پہ. تو قوم بڑی لیٹ جاگی ہے. بنگالی تو 71 میں جاگ گئے تھے، انہوں نے جنگ نہیں لڑی، باقاعدہ ملک کی آزادی حاصل کی. اس وقت آپ پنجاب والے کیا کر رہے تھے؟ آپ نے ساتھ دیا بنگالیوں کا اس وقت. بلوچستان کیا کر رہا ہے؟ جنگ لڑ رہا ہے کس کے خلاف؟ اپنی آزادی کی لڑ رہا ہے نا. آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، پچھلے 20 سالوں سے وہ جنگ لڑ رہے ہیں. ابھی آپ کو اچانک ہوش آیا کہ وہ کمپنی ہمیں تباہ کر گئی. تو بھائی کمپنی تو بڑی دیر سے زیادتیاں کر رہی ہے. چلیں دیکھتے ہیں ہم آپ کی جنگ آپ کیا کرتے ہیں. الیکشن کی ڈیٹ آ گئی ہے اور انہوں نے لگتا نہیں کہ عمران خان کو چھوڑنا ہے. تو جس طرح نواز شریف کو پہلے آؤٹ کر کے الیکشن ہوا تھا، اسی طرح عمران خان جیل کے اندر ہی رہے گا اور الیکشن ہوگا. اب یہ آپ کی ہمت ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. بس طاقت عوام کی ہے، سپریم کورٹ کی ہے یا کہ کمپنی کی. بس اب یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کس طرح آرگنائز ہو کے چلتے ہیں. میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ انقلاب بھائی، زبردست بات. اس بات کو جتنے بھی لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں پلے باندھ لیں کہ یہ ہماری محنت، یہ ہماری آرگنائزیشن ہی ہے جو ایک رول پلے کر سکے گی، اوبیسلی پاکستان میں بھی. اور یہاں ہم جو بھی ایک، کیونکہ تھوڑا سا ہمارے پاس ایج ہے کہ ہم تھوڑے سے کمفرٹیبل بھی ہیں ان کی نسبت، اور ہم تھوڑا سا ایک سیولائز نارمز بھی رکھتے ہیں. سسٹم کو ہم چلانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم سسٹم میں رہتے ہیں تو ہم بالکل اس میں سپورٹ کر سکتے ہیں. تو میں تو انقلاب پاکستان سے بالکل ایگری کرتا ہوں. ابھی ہمیں محنت کرنی ہے، ہم نے زور لگانا ہے، یہ ہمارا ٹاسک ہے. تو میں چاہوں گا کہ سلطان بھائی، کیونکہ یہ پہلے سے آئے ہوئے ہیں، تو ان کی طرف آپ نے انقلاب پاکستان کی بات سن لی، لالا کی سن لی. اب ہمیں ایکچولی اپنی یونٹی کے لیے سارا کرنا چاہیے. آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ مجھے اجازت ہے، نیچے سے کوئی اوپر آنا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو لے لیں. بہت شکریہ جی، تھینک یو. میں جانا چاہ رہا ہوں، نیچے سے کوئی سلاٹ مانگ رہے ہیں. السلام تھینک علیکم سب بھائیوں کو. ٹھیک ہے انقلاب پاکستان، زبردست بات. ٹھیک ہے چلے. دیکھیں ہماری جو ہے نا، ہم نے اتنے سالوں میں ایسا لیڈر نہیں دیکھا ہے پاکستانی تاریخ میں. اب جب لیڈر آیا ہے اس کی قدر ہم کو نہیں ہے. ایز اے قوم ہم لوگ جو ہے نا سری لنکا سے بھی پیچھے ہیں. سری لنکا نے کیا کیا تھا؟ وہ لوگ گئے تھے، انہوں نے جا کے ایوانوں میں اور پارلیمنٹ میں گھس گئے تھے. وہ لوگ، ہمارے لوگ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں. اور یہ جو عمران خان ہے، عمران خان خدا نخواستہ اس کو کوئی نقصان پہنچا تو پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. اس بات کا ان کو بھی پتہ ہے، جو بغیرت یہ چوروں کو لے کے آئے ہیں. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں ان لوگ کے لیے؟ کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ تو پردیش میں بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان کے خالق ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف ہم